बिजली के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली जो है वो 50% ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स नहीं हैं जिसकी वजह से बिजली के मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम बिजली के ऊपर ले आएँ। गवर्नर साहब को हमने इसका पूरा प्लान दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब को वो पहुँचाएँ। वज़ीर आला साहब से इंशाअल्लाह मुलाकात भी करेंगे अगले टूर के ऊपर। उनसे गवर्नर साहब की इब्तदाई बातचीत होती है उनसे, तो उसके बाद अगले हफ़्ते कोशिश करूँगा या उससे अगले हफ़्ते कि चीफ़ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात करें और उनको इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो हम लेके आएँ कि वो जो कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो हम शिफ्ट करें। इसके साथ साथ चीफ़ मिनिस्टर साहब से अफसोस भी करना है कि कैसा उनको महसूस हो रहा है कि एक शिद्दत पसंद ग्रोह के नीचे उनको जो है वो अपनी अगली सियासत जो है वो करनी पड़ रही है। बड़ा अफसोस ही हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो पार्टी है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में काम करना पड़ रहा है और यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी का जो आम कारकुन है वो तो बुरा ही मना रहा होगा। उसके दिल में अफसोस भी होगा कि किस तरह से पीपल्स पार्टी आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों के साथ जो है वो गुजारा कर रही है और उनके साथ अपनी सियासत जो है वो कर रही है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए और उनको एक ऐसी लीडरशिप का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल आपने लाहौर में देखा मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, लेकिन वो इतने भी लोग वहाँ पे जमा नहीं कर सके। मैंने तो मशवरा दिया था पिछली दफ़ा बिलावल साहब को भी और PMLN वालों को भी कि आप अपने जो जलसे हैं वो मैरिज हॉल बुक करा के कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी सहूलत हो जाएगी और एक आम लोग जो हैं वो भी सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी हाज़िरियाँ आजकल जो जलसों में हैं वो इतनी हैं। लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती है कि उन्हें मदरसे के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए। और पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी जो पार्टीज़ हैं उनको भी अपने केसेस के लिए बदकिस्मती से मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ और मदरसे के बच्चों की तरफ देखना पड़ रहा है कि वो आएँ और आके तहरीक चलाएँ। तहरीक का मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तो लंदन में मेफेयर में रहूँगा, दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी जो है वो उनके बेटों की है, वो वहाँ पे रहेंगे। 2 बेटे ब्रिटिश सिटीज़न हैं। जो समदी हैं इसहाक डार साहब, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपने जहाज़ में इसहाक डार साहब को फ़रार करवाया, वो लंदन में बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब का अब नैरेटिव ये है, बयानिया ये है कि मैं इसहाक डार मेरे बच्चे हम तो मेफेयर में रहेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके जो बच्चे हैं उनका काम है कि वो पाकिस्तान में सड़कों पे निकलें और ये तहरीक चलाएं कि मरियम के अब्बू और मरियम बीबी के पैसे जो हैं वो वापस ना लिए जाएं और इस तहरीक के लिए कौम जो है वो बाहर निकले। ये तहरीक जो बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है। और जिस तरह से अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, आप यकीन कीजिएगा कि ये इंतशार फैलाने की ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। इसका भी कोई मुस्तकबिल जो है ये नहीं है। ये जो करप्शन का एक ग्रैंड अलाइंस बना है, इसकी जो क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है। मैं आपको कंपैरिजन सिर्फ ये करना चाहता हूँ, सिराजुल हक साहब भी हमारे क्रिटिक हैं और हमारे ख़िलाफ़ रोज़ बयान देते हैं, लेकिन वो जमात इस्लामी का जो लीडर है उसके घर की छत टपकती है। उनके पास अपने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको एक लग्जोरियस ज़िंदगी गुजार सकें। ये सिराजुल हक साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जमात इस्लामी के लीडर हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। दोनों के बैकग्राउंड्स में कोई फ़र्क नहीं है। सो क्या वजह है कि इनके पास अरबों रुपया है और सिराजुल हक साहब के पास कुछ पैसा नहीं है?
تو یہ وہ بھی دینی جماعت کے سربراہ ہیں, یہ بھی دینی جماعت کے سربراہ ہیں, تو فرق وسائل میں اتنا جو ہے وہ کیوں ہے؟ دونوں کے وسائل بڑے مختلف ہیں. اور سراج الحق صاحب ہمارے تو کرٹک ہیں, ہمارے تو وہ ناقد ہیں, لیکن جو بات صحیح ہے وہ بات صحیح ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک فضل الرحمان صاحب تو بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے مالک بن گئے, اور سراج الحق صاحب جو ہیں ان کے پاس وسائل جو ہیں وہ اتنے ہی کم رہے ہیں. دیکھیے, یہ جو تحریک ہے اس کی نہ تو کوئی مورل کرنسی ہے, کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ ہی اس کی کوئی اس کا کوئی آئینی جواز ہے. پارلیمنٹ میں جو دو اس وقت بڑے بیانیے ہیں جس کے اوپر مسلم لیگ نون کا ایک کام ہے, پہلا تو ہے کہ جی فوج بری ہے, عدلیہ بری ہے, اور اس کے بعد بیانیہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اب الیکشن کی دھاندلی سے لے لیجئے, الیکشن میں پچھلی جو الیکشن تھا اس میں 346 الیکشن پٹیشنز فائل ہوئیں. اس الیکشن میں یہ جو ابھی ہوا ہے اس میں 125 کے قریب الیکشن پٹیشنز فائل ہوئیں. پنجاب جہاں پہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی, وہاں پر 13 پٹیشنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی اور 11 پٹیشنز پی ایم ایل این کے لوگوں نے کی. اس کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں 2500 3000 ووٹ سے 15 سے زیادہ سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی جو ہم 2500 سے کم ووٹوں کے اوپر ہارے. 5 تو ایسی ہیں جو تقریباً ہم 1000 ووٹ سے بھی کم پہ ہارے. عاطف خان جو ہیں وہ 50 ووٹوں سے الیکشن ہارے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ کے اوپر ہم 117 ووٹوں سے الیکشن ہارے. تو اگر ہمارے ہاں اتنی, میں دھاندلی کو تو چھوڑ دیں, صرف اگر اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ ہماری طرف ہوتا تو ہم یہ 15 سیٹیں جیت جانے تھے. ری کاؤنٹنگ ہی کرنی تھی نا, ری کاؤنٹنگ ہوتی ہم نے الیکشن جیت جانے تھے یہ 15, لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا. آر ٹی ایس کا کہتے ہیں, جن حلقوں میں آر ٹی ایس ڈاؤن ہونے کی بات ہوئی وہاں تو پی ٹی آئی الیکشن ہاری ہے. اور اگر الیکشن ریگنگ کے اوپر عمران خان جب 2013 میں پہلی اسمبلی کی تقریر میں, پرائم منسٹر صاحب اس وقت لیڈر آف اپوزیشن لیڈر تھے, تو انہوں نے پہلے دن سے یہ تحریک شروع کی کہ 4 حلقے کھلوا دیں. 4 سال لگے پی ٹی آئی کو یہ بات منوانے میں, 4 حلقے کھلوانے میں, اور 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی. اور پھر 4 حلقے بعد میں پی ٹی آئی نے وہاں پہ جو ہیں وہ الیکشن لڑے, جیتے. ہم نے پہلے دن جب عمران خان وزیر اعظم بھی بنے اور پہلے دن اسمبلی میں گئے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے تو آئیے ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں. 2.5 سال گزر گئے ہیں, پی ایم ایل این ایک حلقے کا بھی ثبوت کمیٹی میں نہیں لا سکی دھاندلی کا. دھاندلی کا اگر ہوتی بات تو پھر پہلے دن ہی اسمبلیوں میں ہی نہ بیٹھتے. مسئلہ دھاندلی ہے ہی نہیں, مسئلہ الیکشن ہے ہی نہیں. مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے ان کا فوج سے جھگڑا کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ فوج سے جھگڑا یہ ہے کہ جب آصف سعید کھوسہ صاحب نے کمیشن بنایا پیناما کے اوپر, تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جو تمام ادارے ہیں وہ اس وقت یرغمال ہیں, اور انہوں نے اس میں جو 2 بریگیڈیئرز جو تھے فوج کے اس کو تحقیقاتی کمیشن میں ڈالا. نواز شریف صاحب جو تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو فوج کے بریگیڈیئرز ہیں وہ ان کو کرپشن چھپانے میں مدد کریں, اور پیناما کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی فیور میں ہونی چاہیے. یہ جھگڑا ہے بنیادی فوج سے نواز شریف صاحب کا. یہ جو بات کرتے ہیں کہ ظہیر الاسلام صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ استعفیٰ دے دو, اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے مشاہد اللہ سے استعفیٰ لے لیا. اس کے بعد ڈان لیکس کی بات کرتے ہیں, ڈان لیکس کے اوپر میاں صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا پرویز رشید کو کہ تم استعفیٰ دے دو. مطلب یہ آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. آپ نے خود ڈان لیکس کے بعد 2 پریس ریلیز وفاقی حکومت نے جاری کی اور انہوں نے اس میں مذمت کی کہ یہ بڑا برا ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور پھر آپ نے خود پرویز رشید سے استعفیٰ لیا تھا, آپ نے خود مشاہد اللہ سے استعفیٰ لیا تھا. اور پھر جب ظہیر الاسلام ریٹائر ہوئے تھے تو آپ ذرا تصویر دیکھیے جا کے کہ کس طریقے سے انہیں
نواز شریف صاحب نے ملاقات کی اور رخصت کیا، نہ ان کا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کسی ایشو کے اوپر. فوج کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ صرف یہ مسئلہ ہے کہ آپ ہماری کرپشن چھپانے میں ہمارے معاونت کیوں آپ نے کی. 97 میں آپ کو یاد ہے جب سجاد علی شاہ صاحب نے، اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے، انہوں نے جب نواز شریف کی بات نہیں مانی اور اس وقت کے صدر رفیق تارڑ جو تھے ان کو نوٹوں سے بھرے بیگ دے کے کوئٹہ میں بھیجا گیا اور جوڈیشری کو خریدا گیا. اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو کے بقول نواز شریف کی جو ایک ہی حکومت ہے جو پاکستان میں ریسٹور ہوئی آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت، وہ بھی بے نظیر بھٹو شہید کے بقول وہ چمک کا نتیجہ تھی. نواز شریف نے ہمیشہ ججوں کو خریدا، پھر جو احتساب کا نظام بنایا اس کے اوپر انہوں نے جو ملک قیوم صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا کہ جو کالیں کی گئیں. جو جھگڑا ہے وہ صرف یہ ہے اداروں سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہمارے پیسے بچانے کے لیے. تو ادارے کیوں کھڑے ہوں؟ دوسری طرف گلا کس سے ہے؟ اگر آپ الیکشن میں کہتے ہیں کہ فوج جو ہے جی اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا، تو نگران حکومت کس نے بنائی تھی؟ نگران حکومت تو پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے مل کے بنائی تھی. اور فوج کیوں آئی تھی الیکشنوں میں؟ کیونکہ نگران حکومت نے حکم کیا تھا فوج کو کہ آپ الیکشنوں میں آئیں. اگر وہ کہتے تو وہ نہ آتے. اس کے بعد جو نیب کا قانون ہے، قانون نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا 1997 کا احتساب ایکٹ. اس کے بعد چیئرمین خاقان عباسی صاحب کا لگایا ہوا. اس کے بعد وہاں کے پروسیکیوٹر سے لے کے چپڑاسی تک تمام جو عہدیداران ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے. اور اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں وہ بھی ان کیسز کے اوپر ہوئیں جو پیپلز پارٹی نے نون کے خلاف کیے ہوئے ہیں اور نون نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیے ہوئے ہیں. لہٰذا PTI کا تو اس میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. صرف جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے. آج میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کریں. اگر آج عمران خان ان کو یہ یقین دہانی کرا دیں کہ PTI اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر زور نہیں دے گی، احتساب کے بیانیے کے اوپر زور نہیں دے گی، اور نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے ان پارٹیز سے تعاون کرے گی، دونوں پارٹیز کا اور نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت 70% لوگ جو PMLN کے ہیں وہ بھی نواز شریف اور مریم کے ساتھ نہیں کھڑے، کیونکہ پیسے ان کے ہیں. وہ پیسے یہاں سے کما کر کے پیسے باہر لے گئے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کا کیا فائدہ، ہم اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں 5 MPAs جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اور جو PMLN کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ہمت اور حوصلہ پکڑیں گے اور نواز شریف کے بیانیے کو مسترد کریں گے. اس کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک ہوٹل میں کل پرسوں 3 سینئر لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی اور انہوں نے میڈیا کو بھی بلایا اور انہوں نے یہ تاثر کہا کہ ہم اس کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اداروں سے کوئی لڑائی ہے. انہوں نے کہا ہم تو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. PMLN کے جو لوگ بھی، آپ ہماری مخالفت کریں، ہم آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ ہیں اور آپ اپنی سیاست کریں. عمران خان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، PTI پہ تنقید کرتے ہیں. صبح میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب مہنگائی کے اوپر بات کر رہی تھیں. آپ تنقید کریں، لیکن آپ جب اداروں کے اوپر تنقید کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہیں. جو تاثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ پاکستان کی جو وہ بیانیہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کا بیانیہ ہے. اور اگر آپ اپنے کیسز کے لیے اس حد تک جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھا شگن جو ہے وہ نہیں ہوگا. میری نظر میں اس وقت جو یہ تحریک ہے جو یہ چلا رہے ہیں، یہ تقریباً شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے خاتمے کے پاس پہنچ گئی ہے. ان کے جو بیانیہ ہے اس میں اتنے جھول ہیں کہ چھلنی میں بھی کیا ہوں گے. ہر بات کے اوپر ان کی جو گفتگو ہے وہ اس قدر مضحکہ خیز ہے اور کنٹراڈکٹری ہے، ایک دوسرے سے متصادم ہے کہ اس کے اوپر کسی کو بھی یقین نہیں ہے. مجھے امید یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو APC میں شامل جماعتیں ہیں وہ اس رویے کے اوپر نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ نہیں دیں گی،
بلکہ پی ایم ایل این کے اندر کے لوگ بھی اس نظریے میں، اس نیریٹو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ وسیم شہزاد صاحب ہمارے لیڈر آف شہزاد وسیم صاحب ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہے، میں پتہ نہیں وسیم شہزاد کیوں کہہ رہا ہوں شہزاد صاحب سے، تو آپ ذرا اپنا جو گفتگو ہے یہیں سے کرتے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بیانیے کی ہو رہی ہے تو میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا صرف ایک بات، کہ اپنے عمل سے، اپنی سیاست سے وہ جو پردہ انہوں نے اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا وہ انہوں نے خود نوچ کر پھینک دیا ہے۔ پاکستان کے عوام اب وہ اصلی چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ سیاست انہوں نے ہمیشہ دو چیزوں کے لیے کی، جب اقتدار میں ہو تو مال بناؤ، اور اقتدار سے باہر ہو تو مال بچاؤ، اور بدقسمتی سے وہ ان دونوں چیزوں میں آج تک کامیاب ہوتے رہے۔ اس مرتبہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں تو ان کا سامنا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی سے تھا، اور اس پارٹی کا بیانیہ اور اس پارٹی کا جو ایک وعدہ اپنے عوام کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ اس مرتبہ احتساب کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو ان کا خیال تھا کہ جو معاشی صورتحال یہ چھوڑ کر گئے، اور اس کے بعد جو وہ معاشی بارودی سرنگیں بھی رستے میں بچا کر گئے، شاید ہی کوئی حکومت ہے جو اس کو کراس کر سکے، ملک کو دیوالیہ پن کی حالت تک پہنچا چکے تھے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مدد سے، عوام کے تعاون سے، حکومت کی کوشش سے اس معاشی بحران پر، جو فوری معاشی بحران پر قابو پایا گیا۔ دوسری اپرچونٹی ان کو اس وقت نظر آتی ہے جب کرونا کا بحران ہوا، جب کرونا کی وبا آئی، پوری دنیا میں جو معیشت تھی وہ سکڑتی جا رہی تھی، ایک قیامت صغریٰ برپا تھی۔ الحمدللہ پاکستان اس وبا سے بھی اچھے طریقے سے نبرد آزما ہوا اور آگے بڑھا۔ آخری امید جو ان کو نظر آئی وہ تھی جب فیٹف کے بلز والا معاملہ آیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، جو خطے کی صورتحال ہے، اس میں پاکستان اور بالخصوص اور دیگر اسلامی ممالک ان پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک انسٹیبلٹی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیٹف جہاں پر بھارت ایک گروپ کو لیڈ کر رہا ہے، ان کی کوشش بھرپور یہ رہی کہ یہ بل کسی طرح یہاں سے پاس نہ ہو سکیں۔ پاکستان جو ہے دنیا میں ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر سامنے نہ آئے، لہٰذا انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ کمزوری یہ تھی کہ یہ نمبر گیم تھی، اور اس میں نمبرز کے حوالے سے خصوصاً ایوان بالا میں ہمیں مشکلات کا سامنا تھا، اور ہمیں ان کا تعاون درکار تھا۔ بجائے اس کے کہ ملکی مفاد میں، ملک کے انٹرسٹ میں وہ اپنا دست تعاون دراز کرتے، اس موقع کو بھی ایک پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے استعمال کیا گیا، اور پولیٹیکل بارگیننگ پھر اسی نقطے پر تھی کہ ہمیں NRO دیں، ہمارے معاملات کو آسان کریں۔ جب یہ تمام مراحل سے ناکامی ہوئی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ حکومت سے ہٹا کر ریاست کی طرف موڑا، یعنی حکومت سے ہٹ کر اب انہوں نے جو نشانہ بنایا وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو، عدلیہ کو اور فوج کو۔ عدلیہ کی تصدیق کی، عدلیہ نے خود کہا کہ یہ جس طریقے سے غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر، تمسخر اڑاتے ہوئے اس ملک سے فرار ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ خود اس کے لیے کافی ہے۔ جہاں تک پاکستان فوج کی بات ہے تو پاکستان کے دشمن اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر پاکستان کی ریاست کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ پاکستان کی فوج کا جو ادارہ ہے اس کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اپنے عوام کے ساتھ اعتماد اور محبت کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہو یا امن ہو، یہ ادارہ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا رہا۔ جنگ میں یہاں پر شہیدوں نے اپنا لہو دیا، امن کی صورتحال میں بھی جیسے معاشی اگر معاملات میں مشکلات پیش آئی تو جہاں دیگر اداروں نے اور ڈپارٹمنٹس نے
بیلٹ ٹائٹننگ کی کوشش کی، وہیں پر فوج بھی اس میں ساتھ شامل تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو بیانیہ ہے یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جس کو حکمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں حماقت ہے، اور اس حماقت کا ان کو جلد ہی جلدی خیال آ جائے گا. کیونکہ جو ابھی فواد نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ اپنے جلسے جو ہیں وہ شفٹ کریں میرج ہالز میں. میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب میرج ہالز کا بھی کرایہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ محل زوم پر ہی جلسے کر لیا کریں. لیڈر تو ان کا ورچوئل ہو چکا ہے، یہ جلسے بھی ابھی ورچوئل ہو جائیں گے. آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کے ادارے جو ہیں انشاءاللہ وہ مضبوط ہوں گے، اور عمران خان پرائم منسٹر کی قیادت میں اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جس کا جو جائز مقام ہے وہ اس کو ملے گا. بہت بہت شکریہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 5 دن پہلے نواز شریف میں تبدیل ہوئی ہے، 5 دن سے اب تک دہلی کے 4 وفاقی وزراء ہیں جو ان کی تبدیل کو لے کے وہ چل رہے ہیں، بار بار اس کو لگتا ہے کہ ان کی تبدیل کی تھی جو ہے نا ابھی تک بیٹھی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف خاصی سے پریشان ہے. دوسرا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو آپ نے دوسرا جو فوج کی آپ بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ تو آپ کی پریس کانفرنس میں فوج کا نام لیا جاتا ہے، اداروں کا نام لیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے زیادہ کرٹیسائز تو آپ کر رہے ہیں اداروں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے جو ہے وہ ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں جواب میں کہ 8 گھنٹے ٹی ویوں نے بھی تو چلنا ہے نا، آپ کو بھی تو کچھ جو ہے وہ چورن ہم نے دینا ہے یا نہیں دینا. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ میڈیا سپیس جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑ سکتے. پاکستان جو ہے اتنا زیادہ میڈیا ہے تو اس لیے میڈیا سپیس جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑی جاتی. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں کریں گے تو آلریڈی نوکریاں بڑی کم ہوتی جا رہی ہیں، پھر اور مسئلے آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے فوج کو کہا، ہمارا جو فوج کے متعلق بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی ریاست کی ضامن ہے، اور جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان اداروں کو کمزور کریں. اس سے بنیادی فرق ہے دونوں میں. یہ بتائیے پہلے تو دونوں کو خوش آمدید کراچی. تھینک یو. معصومانہ سوال ہے کہ نواز شریف فوج کے اور پاکستان کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں ان کے لانے کے لیے کیا قانون سازی ہے؟ دوسرا ایک دن کا ہی دستے رات بج کے وہاں سے وہ بھی پاکستان کو برا بنا دے رہے ہیں. دونوں کو لانے کے لیے ایک ہی قانون سازی ہے جو کب تک لا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ جو ہم بسیں دے رہے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ صرف وفاق کو حکومت کو پہلے بھی دیا تو وہ تو چلتی کراچی میں کوئی نظر آتی نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر اور یہ بسز کے اوپر میں آپ کو پہلے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بتا دوں. دیکھیں ہمارا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے، وہ بی او ٹی کے اوپر زیادہ بیسڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی الیکٹرک کمپنیز جو ہیں ان کو ہم لے کے آئیں جو سرکار سے پیسے نہ لیں، اور ایک بی او ٹی ماڈل جو ہیں ان کے اوپر یا پی 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 ماڈلز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں. وہ اسلام آباد میں ہم یہ ماڈل ایک بنا رہے ہیں، اور اسلام آباد ول بھی انشاءاللہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک پورا شہر ہوگا جو پبلک ٹرانسپورٹ جس کی چلی جائے گی الیکٹرک کے اوپر. تو اسی ماڈل کو ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کی ضرورت ہے، کراچی میں زیادہ جو ہے وہ پرابلمز ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کیا کارروائی کی جائے، دوسرا جو ہے اس کو تو بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ خود واپس آئیں. وہ تو یہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے جانے دیں. میں تو خیر اس وقت بھی کہہ رہا تھا بیمار نہیں ہے، ان کو نہ جانے دیں، لیکن بہرحال وہ چلے گئے. اب وہ دیکھیے اب تو وہ کیا کر رہے ہیں، اب تو وہ روزانہ نیا ریسٹورنٹ ایکسپلور کر رہے ہیں مے فیئر میں. ایک دن ایک ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں، دوسرے دن دوسرے میں. اور اس وقت تو لگ رہا ہے وہ وہاں پہ وہ جو فوڈ ٹیسٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا اس میں حصہ لینے لگے ہیں اگلے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ان کو خود واپس آ جانا چاہیے. دوسرا ظاہر ہے گورنمنٹ تو کارروائی کرے گی. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نواز شریف کا کیس اس لیے مضبوط ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، وہ ان کو سزا یافتہ ہیں. باقی لوگ سزا یافتہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدہ جاتا ہے. ایک ادھر لے لیں پھر ادھر لے لیں. اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے، کا جو قانون پاس کر دیا گیا ہے اس قانون کے تحت پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ لنک ہے، اور پاکستان کسی بھی ملک کے حوالے سے دستاویزات کی ثبوت دینے کے بعد اس کو پاکستان لا سکتا ہے. جس سے آپ نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے وہ باقاعدہ ان کے خلاف فیصلہ ہے وہ پانی کے خلاف حکومت تو شاید اس کے لیے مشکل ہو، لیکن میاں صاحب کو تو آپ میرے خیال ایک لیٹر لکھیں گے اس کے تحت لا سکتے ہیں.
بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس کے لیے لیٹر تو لکھ دیا ہوا ہے اور جو ہائی کمیشن ہے وہ اس کو پرسو جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ان ملکوں میں کئی ایجنسیز کے پھر ایسٹ بن جاتے ہیں اور ان کو لانا اتنا آسان نہیں رہتا. یہ ایک پیچیدہ کام ہوگا لیکن ان کو لانا ضروری ہے. اور پاکستان کے عوام کا دیکھیے، ہمارا کوئی عمران خان کا کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے نواز شریف سے، ہمارا کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ دیکھیں اربوں روپیہ لے کے جو میرا آپ کا یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے جو سارے لوگ باہر ہیں، ان کا پیسہ جو لے کے وہ باہر چلے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں یا پیسے واپس کریں یا اپنی جیل کی سزا پوری کریں. کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے ان سے. جی سندھ میں جو جزائر کا آپ نئے شہر بنایا جائے اس پہ کافی رد عمل ہوا ہے. سامنے آج کراچی میں بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں. کیا اس میں سندھ حکومت آپ کے ساتھ ایگری ہے نئے شہر بنانے میں؟ کیا ہے پالیسی؟ مجھے لگتا یہی ہے کہ سندھ حکومت ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ایگری کرے گی انشاءاللہ. جو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک ڈیفینیشن کا ایشو ہے. جو آئین میں یہ ہوا ہے کہ جو ریکلیمڈ لینڈ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی، یعنی جو زمین پہلے نہیں تھی ریکلیم ہوئی، جیسے جزائر ہے وہ وفاقی حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ شہر ہیں سندھ حکومت ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. نئے اگر شہر کچھ بن رہے ہیں تو وفاقی حکومت اگر کرنا چاہ رہی ہے تو علی زیدی صاحب کو کی منسٹری ہے، بڑے زبردست وزیر ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے بلڈ کرنے. یہ بتائیے کہ کراچی میں جو ہے پیپلز پارٹی نے آج ریلی نکالی ہے، یہ بتائیے بات تو تباہی ہوا، بات تباہ وفاق نے فنڈ بھی ریلیز کیا لیکن وہ ثمرات نظر نہیں آئے. اس کے بعد ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی. آج بھی ریلی نکل رہی ہے. کرونا ہے، ایس او پی میں کیسے عمل، لیکن ریلی 12 سال کی نالائکی پر کیا کہیں گے کراچی میں ریلی سیاست کی ترقی سے آپ کے کرانے کے لیے؟ دیکھیں وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو ریلیز وغیرہ جو کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن میں اس پہ ضرور حیران ہوں کہ صوبائی حکومت اپنے خلاف کیوں ریلیاں کر رہی ہے. عام طور پہ تو ریلیز بندہ کرتا ہے کسی حکومت کے خلاف، کوئی اپوزیشن وغیرہ. یہ پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریلی کریں یہاں پہ تو سمجھ آتی ہے. تو ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا. او واحد خاتون ہم نے تو کسی پہ بھی پابندی نہیں لگائی. ہم تو چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو، مریم بی بی کو، تمام لوگوں کو بولنے کا موقع ملے، کیونکہ جتنا وہ بولتے ہیں وہ خود کو ایکسپوز کرتے ہیں. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ یہ ایک سندھ ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے اور ایک پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اظہر صدیق صاحب ایک بڑے سینئر وکیل ہیں، وہ گئے ہیں پیمرا، انہوں نے کہا جی آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ایک کنوکٹڈ جو سزا یافتہ ملزمان ہیں ان کی آپ تقریریں نشر نہیں کر سکتے. لہٰذا پیمرا نے عدالتی حکم کے اوپر اس پہ جو ہے یہ پابندی لگائی ہے. میں انکریج کروں گا پی ایم ایل این کو اور باقی لوگوں کو کہ وہ اس کو چیلنج کریں اور اس کو ریورس کرائیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی تقریریں لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ جتنا بولتے ہیں اتنا ایکسپوز ہوتے ہیں. ماضی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے حساب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے سول ملٹری ریلیشن ہمارے تو ظاہر ہے جی آئیڈیل ترین ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان میں اس سے بہترین تو ہوئی نہیں جتنے اس وقت بہترین ہے. اور یہی تو پرابلم ہے، یہ جو سارا بیانیہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اداروں پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ حکومت جو روایت رہا ہے، جو نواز شریف صاحب کی ساری سیاست رہی ہے اسی طرف لانا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوگی. حکومت کا حصہ ہے ادارے، دیکھیں نا فوج حکومت کا حصہ ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو ہر چیف سے ان کی لڑائی ہوئی ہے، کوئی صرف یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے. جنرل آصف نواز صاحب کو دیکھیں، وحید کاکڑ صاحب کو دیکھیں، جہانگیر کرامت صاحب کو دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کو دیکھیں. یہی تو نہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ نواز شریف ہی صحیح ہے اور باقی سارے غلط ہیں. کہیں پہ تو غلطی ان کی بھی ہوگی نا. کراچی کے مسائل پہ آواز اٹھائی تھی اپوزیشن لیڈر پرتوش شمیم نقوی نے. گیس کی قلت وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. سزا ملی ہے، ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا. میرا نہیں خیال ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا. انہوں نے خود البتہ جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے. ابھی قبول کریں گے نہیں قبول کریں گے وہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. فردوس نقوی صاحب از انٹیگرل پارٹ آف اٹ. زبیر صاحب کی بلا
نہیں تو آپ روز کہیں کہ نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا، کسی نے رابطہ نہیں کیا، ہم تو بڑے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اگلوں نے تو یہی بتایا نا کہ بھائی جان آپ کی اوقات یہ ہے، باقی چیزیں بھی سامنے لے آئیں گے تو پھر آپ منہ دکھاتے پھریں گے۔ جی جناب، حکم حکم حکم۔ آصم باجوہ کو متعلق جو خبر آئی تھی، کیا اس کی بھی حکومت کچھ تحقیقات کروا رہی ہے یا کہ نہیں؟ بات ہی نہیں ہے کہیں پر۔ آصم باجوہ صاحب کے متعلق کیا خبر آئی تھی؟ آصم باجوہ صاحب کے متعلق خبر یہ آئی، جی ان کے متعلق خبر یہ آئی کہ انہوں نے ان کی کچھ کمپنیز ہیں جس میں ان کے بھائی جو ہیں بزنس کر رہے ہیں، ان کی بیگم جو ہیں وہ کچھ حصہ جو ہے ان کا بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پورا کوئی 10 پیجز کا اس کا جواب دیا۔ وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اتھارٹی ہے انہوں نے لا منسٹر صاحب کو دیا، لا منسٹر نے اس کے اوپر دیکھا، ہم نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اس سے۔ اب اگر کوئی نہیں مطمئن، فار ایگزامپل آپ نہیں مطمئن، تو آپ جائیے سپریم کورٹ میں کیس کر دیجئے، نیب میں کیس کر دیجئے، اللہ خیر صلی اللہ۔ چودھری صاحب لاسٹ سوال، آپ آصف زرداری کے ساتھ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اے پی سی میں آگے چل کر زرداری صاحب پاور پالیٹکس کو جانتے ہیں، کوئی ڈیل ویل کر لیں گے؟ زرداری صاحب عقل مند آدمی ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ چودھری فواد حسین، PTI رہنما